बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवेल एपिसोड नंबर 21। फरागी ये ख्यालात दिल में रखे हुए उन सुर्ख जुबानों को देख रहा था जो अब चिंगारियां छोड़ने लगी थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आतिशबाजी हो रही हो, सुर्ख और खौफनाक आतिशबाजी जिसका हुजूम ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। देखते ही देखते एक खौफनाक मंजर निगाहों के सामने आया। पिघले हुए पत्थर जिनसे भाप उठ रही थी पानी की शक्ल में जमीन पर उबलने लगे और लावा एक सिमत बहना शुरू हो गया। भागो, सजाद ने कहा और उन्होंने दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। लावे का फैलाव इंतहाई तेज था। लावा चारों तरफ फैलता जा रहा था। जिस तरफ वो फैल रहा था वहां मौजूद हर चीज हाक्सर हो रही थी। नहीं कहा जा सकता था कि इतनी तेजी से फैलता हुआ लावा कब उनके कदमों के नजदीक पहुंच जाए। वो तेजी से दौड़ रहे थे और पीछे दौड़ने वालों की आवाजें और चीखें भी सुन रहे थे। बहुत से लोग लावे की लपेट में थे और सुख लावा उनके बदन को आछी दब्बे में तब्दील कर चुका था। सजाद और फरागी भागे जा रहे थे। उन्होंने कुछ और लोगों को भी देखा जो उनसे भी आगे निकल गए थे। बस्ती वाले चीखते चिल्लाते दौड़ रहे थे। चारों तरफ से उन पर क़यामत टूट पड़ी थी। फरागी ने अब आंखें बंद कर ली। उसने कुछ सोचना छोड़ दिया। बस वो बेतहाशा दौड़ रहे थे। ठोकरें खाते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए सजाद उसके साथ था। सजाद की जहानत ने उस वक्त इंतहाई अहम कारनामा सर अंजाम दिया, वरना फरागी खुद अपनी जान भी बचा नहीं सकता था। उस वक्त तो बस्ती वालों का गम भूल गया था। हर शख्स फितरी तौर पर अपने आप को बचाने का ख्वाहिशमंद होता है। फिर वो एक दौरे में पहुंच गए। दोनों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ थे। उन पहाड़ों में स्याह धब्बे नजर आ रहे थे जो यकीनी तौर पर गारों के दहाने थे। वो दौरे में दौड़ते रहे। खासा तंग दौरा था जिसमें बहुत कम लोग दौड़ रहे थे। वैसे उन्होंने महसूस किया कि कुछ दौड़ने वाले उनसे आगे निकल गए हैं। ये बात अच्छी बात थी कि इन लोगों ने अपनी मदद आप करने का फैसला कर लिया था। अब न जाने ये बस्ती के लोग थे या उस सर्वे टीम के लोग जो यहाँ सर्वे करने आए थे। दफतन एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट हुई और जमीन खिलने लगी। वो लोग बुरी तरह लड़खड़ाकर नीचे गिर रहे थे और फिर उन्होंने अपने सिरों पर बुलंद आवाजें सुनी। दियो पेकर पत्थर अपनी जगह छोड़ रहे थे। दूरा इतना तंग था कि पत्थर सीधे उनके सिरों पर आते। ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। सजाद ने दहशतज़दा अंदाज में चारों तरफ देखा और फिर उसने फरागी को इशारा किया। वो दोनों बादल नहासा एक गार के दहाने की तरफ दौड़े कि मुमकिन है गार अंदर से साफ सुथरा हो, मुमकिन है उसके ऊपर का पहाड़ मजबूत हो और उन्हें कहीं निकलने का मौका मिल जाए। दोनों बेतहाशा गार की तरफ दौड़ने लगे और बहुत से पत्थर उनके नजदीक आकर घिरे। बस जिंदगी थी जो बच गए थे। वैसे उन्होंने पीछे आने वालों की पत्थरों में डूबने की आवाजें भी सुनी थी। गोया बेपनाह तबाही फैली थी, खौफनाक तबाही। वो गार के दहाने पर छलांग लगाकर अंदर दाखिल हुए और पत्थरों से उनकी जान बच गई। जमीन हिल रही थी और ऐसे हिल रही थी जैसे बच्चे को पंगुड़े में डालकर हिलाया जाए। वो उठने की कोशिश में नाकाम रहे थे। फरागी, उठने की कोशिश मत करो, सजाद ने कहा और फरागी जमीन पर लेट गया। उसने छिपकली की तरह दोनों हाथ जमीन पर फैला दिए और सर को पत्थर पे रख दिया। जमीन के झटकों से उन्हें हल्की हल्की चोट लग रही थी, लेकिन बहरहाल ये चोट कोई हकीकत नहीं रखती थी। सजाद खुद भी रिंगता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया। फिर उन्होंने बहुत से कदमों की आवाजें सुनी। गोया दूसरे लोगों ने भी उसी गार का इंतखाब किया था। उन्होंने इस बात की परवाह न की कि दौड़ते हुए लोग उन्हें कुचलते हुए गुजर जाएंगे। वो उसी तरह जमीन पर पड़े रहे और उसकी पुश्त, टांगों और सर की तरफ से लोग गुजरते रहे। काफी लोग उस दौरे में आए। सजाद और फरागी दोनों को इस बात की खुशी थी कि आने वाले सिर्फ टीम के अफराद नहीं बल्कि उनमें बस्ती के लोग भी शामिल थे। लेकिन अब मसला ये था कि ये पहाड़ अपनी जगह कायम रहे और जलजला खत्म हो जाए। गिड़गिड़ाहटें जारी रखी और जलजला आता रहा। हल्की हल्की भाप की आंच भी यहाँ तक पहुंच रही थी। गोया लावा बहता हुआ उस तरफ आ निकला है। खौफनाक तबाही फैली हुई की। इस तबाही के तस्वर से उनके जहन सुन हुए जा रहे थे। न जाने कब तक वो जमीन पर इसी तरह पड़े रहे। फिर अचानक ऐसा सकूत आया जैसे एक खौफनाक तूफान अचानक थम गया हो। कान साए से कर रहे थे। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से उछलकर बाहर आ जाएगा। अब गार में कोई आवाज नहीं थी, सब खामोश थे। फरागी और सजाद खामोशी से अपनी जगह लेटे हुए थे और इंतजार कर रहे थे। खतरा नहीं था लावा कहीं गार के अंदर दाखिल न हो जाए। उनमें इतनी हिम्मत न थी कि वो गार के दहाने तक जाकर बाहर का मंजर देखते। जल्जले के खौफनाक झटके बंद हो चुके थे और काफी देर से नया झटका नहीं लगा था। तब फरागी ने बड़ी मुश्किल से जुबान हिलाई। उसने सजाद को पुकारा,
ہاں میں ہوش میں ہوں فراگی، سجاد نے جواب دیا۔ خاص قائم کرنا سجاد، ورنہ ماحول خاص کھو دینے والا ہے۔ میں اتنے کچے دل کا نہیں ہوں، سجاد نے کہا اور فراگی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ دونوں اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور پھر جب کافی دیر ہو گئی تو فراگی نے آہستہ سے کہا، سجاد محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ رک گیا ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا فراگی، سجاد نے جواب دیا۔ جھٹکے پھرا سکتے ہیں؟ ہاں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صدیوں سے رکا ہوا لاوا نہ جانے کب تک بہے اور وہ زمین توڑ کر جب باہر نکلے تو ظاہر ہے دھماکے ہوں گے اور زمین کھلے گی۔ پھر تو اس پہاڑ کا بھی اپنی جگہ قائم رہنا مشکل ہے۔ فراگی ان باتوں کو مت سوچو، زندگی بہر صورت ایک بار ختم ہونی ہے اور اسے ختم ہو ہی تو ہو جائے، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ بہر صورت ہم نے اپنے طور پر زندگی بچانے کی کوشش کی ہے، باقی ہمارے ہاتھ سے باہر کی بات ہے۔ ٹھیک ہے میرے دوست، لیکن یہ تپش، یہ دھواں کیسا ہے؟ دھواں؟ سجاد نے آہستہ سے کہا۔ میرے دوست تم اس منظر کو برداشت نہ کر سکو۔ کیا مطلب؟ مجھے یقین ہے کہ بہتا ہوا لاوا اب اس دڑے میں پہنچ چکا ہے جس میں اس غار کا دہانہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اس غار کے دہانے تک پہنچ جائے۔ جلتے ہوئے پتھر ہمارے جسموں کا کیا حال کریں گے؟ فراگی نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل یہی کیفیت ہوگی جیسے تندور میں روٹی لگا دی جاتی ہے، سجاد نے خلقے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور فراگی حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ حالانکہ تاریکی کی وجہ سے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ محسوس کر سکتا تھا کہ شہزاد نے یہ جملے مذاق میں کہے ہیں۔ گویا یہ چٹاندار آدمی اس وقت بھی مذاق کی حس رکھتا ہے۔ فراگی کو خود پر شرم آنے لگی، وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہے؟ آخر سجاد بھی تو انسان ہے اور وہ بھی تو دوسروں کی طرح زندگی سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ اس بات نے فراگی کے ذہن میں کافی حد تک بیداری پیدا کی۔ سجاد، تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، کیا بات ہے فراگی؟ تپش بڑھتی جا رہی ہے؟ ہاں، شاید لاوا غار کے دہانے کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر ہمیں اور کوئی کوشش کرنی چاہیے۔ بیکار ہوگی فراگی، سجاد نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پگھلتے ہوئے پتھروں کے سیلاب میں کیا ہم اپنی جان بچا سکیں گے؟ اگر وہ ہمارے جسموں تک نہ پہنچے تب بھی؟ ہاں تب بھی، کیونکہ اس سے اٹھنے والی گیس ہمارے دم گھونٹ دے گی۔ اور پھر؟ فراگی نے پوچھا۔ کچھ نہیں فراگی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے میری بات تمہاری سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ میں سمجھ گیا ہوں، فراگی نے گہری سانس لے کر کہا، اور پھر بولا، تب آؤ ہم دیکھیں تو صحیح لاوا کتنی دور تک پہنچ چکا ہے اور غار کی طرف بڑھنے کی رفتار کیا ہے۔ اب سجاد کی حیرانی کی باری تھی، لیکن بہر صورت اس نے بھی اس دلچسپ منظر کو نگاہوں سے کھونا پسند نہ کیا۔ اٹھو، اس نے آہستہ سے کہا، اور دونوں اٹھ گئے۔ دونوں جیالے غار کے دہانے کی طرف بڑھ گئے اور اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے چہرے روشن ہو گئے ہیں۔ غار میں روشنی پھیل گئی ہے اور یہ روشنی جلتے ہوئے سرخ پتھروں کی تھی۔ وہ دونوں خوف سے سہم گئے، لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے مضبوطی سے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ غار کے دہانے پر پہنچے۔ کسی بھی لمحے انہیں انتظار تھا کہ کھولتا ہوا لاوا ان کے جسموں سے آ چپکے گا اور وہ جل کر بسم ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے جب باہر کا منظر دیکھا تو ان کے جسم لرز گئے۔ لاوا کسی تیز رفتار نالے کی طرح بہہ رہا تھا۔ غار کا دہانہ کافی اونچا تھا، گویا اس بات کا امکان تھا کہ فی الحال اس وقت تک وہ غار کے دہانے تک نہ پہنچے جب تک کہ اس سیلاب کا زور نہ بڑھ جائے۔ کھولتے ہوئے پتھر ہر چیز کو خاکسر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور روشنی نے پہاڑوں کو منور کر دیا تھا۔ عجیب بھیانک منظر تھا جسے دیکھ کر ذہن پر قابو رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ خاموش کھڑے لرزتے رہے، لاوا بہتا رہا اور اس کی تپش ان کے جسموں تک پہنچتی رہی۔ ان کے بدن پسینے سے تر ہو گئے۔ تب سجاد نے گہری سانس لی اور فراگی بھی چونک پڑا۔ کیا بات ہے سجاد؟ فراگی نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فراگی، ممکن ہے لاوا اس غار کے دہانے تک نہ پہنچ سکے۔ ہاں ابھی وہ کافی نیچے بہ رہا ہے اور اس کی مقدار بڑھتی نہیں محسوس ہو رہی، فراگی نے کہا۔ دراصل یہ لاوا باقاعدہ کسی چوٹی سے نہیں بہا بلکہ زمین کے دہانے سے پھوٹ نکلا ہے، اسی لیے اس نے چاروں طرف پھیلاؤ اختیار کر لیا۔ اگر یہ کسی چوٹی سے بہتا تو اس کا رخ ایک طرف ہوتا اور وہ سمت جو بھی ہوتی وہاں پر اس کی مقدار بے پناہ ہوتی۔ گویا یہ تو اچھی بات ہے، خدا کرے اس کا رخ بستی کی طرف نہ ہوا ہو۔ بستی کی طرف؟ سجاد نے گہری سانس لی۔ ہاں کیوں؟ بس فراگی تم ڈاکٹر ہو، تم نے محسوس نہیں کیا کیا؟ بستی کسی قدر نشیب میں تھی، تمہیں اندازہ ہے؟ گویا تمہارا مطلب ہے لاوا بستی کی طرف ضرور بہا ہوگا۔ ہاں میرے دوست، یہی میرا مطلب ہے، سجاد نے کہا۔ فراگی کے چہرے پر تعصب کے آثار جھلک رہے تھے۔ اپنی زندگی بچنے کی امید پیدا ہو گئی تھی، اس لیے ان لوگوں کا غم پھر سینے میں ابھر آیا تھا اور وہ ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوفناک لاوا بہتا رہا اور وہ کھڑے اس سرخ سیلاب کو دیکھتے رہے۔ دفعتاً گڑگڑاہٹ پھر پیدا ہوئی اور یہ دونوں غار کے کنارے سے گرتے گرتے بچے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے جسموں میں توازن پیدا کیا، ورنہ ذرا سی لغزش سے وہ کھولتے ہوئے پتھروں پر جا پڑتے۔
بڑے بڑے پتھر پھر اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ وہ آگ کے پانی میں گرتے تو سرخ لاوا کافی اونچا اچھل جاتا۔ اس سے اس کی شدت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ دونوں کافی پیچھے ہٹ گئے۔ قدموں پر کھڑے رہنے کی ہمت نہ تھی۔ زمین اتنے زور سے ہل رہی تھی کہ قدم جمانا مشکل تھا۔ وہ پھر اوندے لیٹ گئے۔ دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخنے لگے، لیکن دونوں ہی اپنی کمزوری پر قابو پانے میں کوشاں تھے۔ سرخ روشنی اب بھی ان تک پہنچ رہی تھی، لیکن اچانک روشنی ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی باب بھی ختم ہو گئی۔ ان دونوں نے یہ تبدیلی بخوبی محسوس کی تھی اور اس پر وہ اپنی آوازیں بند نہیں رکھ سکے۔ فراگی، ہاں سجاد، بے فکر ہو، میں بے ہوش نہیں ہوں گا۔ فراگی کی آواز سنائی دی۔ میں تمہاری دلیری اور تمہارے اعصاب کی داد دیے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ شکریہ سجاد، کچھ محسوس کیا؟ ہاں، کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے غار کے دہانے پر کوئی وزنی چیز آ گری ہے، گویا ہماری حفاظت کا انتظام قدرت کی طرف سے ہوا ہے۔ اب بھی کچھ نہ کہو فراگی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ لاوے کی مقدار نہیں بڑھے گی؟ اور تم اس زلزلے کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا اس کی شدت اس غار کو برباد نہیں کر سکتی؟ جو کام ابھی تک نہیں ہوا اس سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت؟ فراگی نے کہا، اور سجاد نے اس سے اتفاق کیا۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ دونوں پھر خاموش ہوئے اور قیامت کی رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ کبھی کبھی ایسے لگتا جیسے لاوا بڑھ رہا ہو۔ سنسناہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے سینے خوف سے پھٹنے لگے، لیکن پھر خاموشی ہو جاتی۔ پھر زمین ہلتی تو ایسے لگتا جیسے غار کی چھت بیٹھ رہی ہو۔ ایک دو بار دراروں سے مٹی کی بارش بھی اٹھی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لیکن آخری وقت نہیں آیا۔ مصیبت قائم رہی۔ غار میں کبھی کبھی وحشت زدہ چیخیں سنائی دی جاتی۔ وہ 2-3 بار رونے کی آوازیں سنائی دی۔ ان آوازوں کو سن کر فراگی کو ایک عجیب خوشی کا احساس ہوتا۔ جو لوگ بچ گئے تھے وہ وہی کافی تھا۔ بالآخر زلزلہ تھم گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزرے اور اب کوئی جھٹکا نہیں لگا تھا۔ لاوے کی بہاؤ آواز میں تھم گئی تھی اور پھر یہ خاموشی طویل تر ہوتی گئی۔ باہر شاید سکوت چھا گیا تھا۔ پھر غار میں دھراروں سے روشنیوں کی لکیریں اندر رنگنے لگی، گویا اس خوفناک رات کی صبح ہو گئی تھی۔ سورج نکلا تھا، پھر سورج نکلا، پھر انہوں نے غار کا منظر دیکھا۔ انتہائی کشادہ غار تھا۔ اس کی چھت بے حد بلند تھی، اس میں دراریں پڑی ہوئی تھی جن سے روشنی رنگ رہی تھی۔ اب اتنی روشنی پھیل گئی کہ وہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی دیکھ سکتے تھے۔ فراگی کی تاب نگاہوں نے غار میں آنے والوں کو دیکھا۔ 6 عورتیں، 8 مرد اور 5 بچے تھے جن کا تعلق بستی سے معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ رتن چند، خاشم خان اور ان کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی ٹیم کا اور کوئی فرد غار میں موجود نہ تھا، گویا سب، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کسی اور غار میں پناہ لے لی ہو۔ سب کے ذہنوں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں وحشت سے پھولی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جسے سب کے سب خاص کھو بیٹھے ہیں اور ان کی قوتیں گویا سلب ہو چکی ہے۔ فراگی ایک ایک کی طرف دیکھتا، اس کے دل میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ پھڑپڑانے لگا۔ آخر وہ ڈاکٹر تھا، فطری طور پر اپنے آپ کا ہمدرد۔ چنانچہ وہ ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں، ہم بچ گئے ہیں۔ سننے والوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، جیسے ان کے کان بہرے ہوں۔ تب فراگی نے پیار سے ایک بچی کو گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرنے لگا۔ بچی کی ماں نے مستربانہ انداز میں اسے دیکھا اور پھر فراگی کو میزبان پا کر مطمئن ہو گئی، لیکن اس کی گہری وحشت خیز سانسیں گونجتی رہی۔ تب رتن چند اور دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ تینوں بھی ان کے پاس پہنچے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا۔ سجاد بھی آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو سجاد، رتن چند پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ ہیلو رتن چند، سجاد کے لہجے میں نرمی تھی۔ اب شرمندگی کے اظہار کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ کیا ہماری تباہ حالی ہماری شرمندگی کا مظہر نہیں ہے؟ ڈیئر رتن چند، براہ کرم ایسی گفتگو نہ کرو۔ میرے ذہن میں اب ان باتوں کا کوئی خیال نہیں۔ عظیم لوگ فطری طور پر نرم مزاج ہوتے ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ذہن سے سارے خیالات نکالو۔ رتن چند، شکریہ سجاد، لیکن اب کیا حال ہے؟ کم از کم آج کا دن ہمیں خاموشی سے اس غار میں گزارنا پڑے گا۔ وہ کس لیے سجاد؟ براہ کرم میری بات کو محسوس مت کرنا، میں صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ لاوا ٹھنڈا ہونے میں وقت لگے گا، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آتش فشاں ساری آتش فشانی کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے رات پھر خوفناک ہو، گویا اب بھی خطرہ ہے۔ ہاں، نہیں کہا جا سکتا کہ صدیوں سے پکنے والا لاوا کتنی مقدار رکھتا ہے، لیکن مسٹر سجاد، اگر یہ رات بھی گزشتہ رات کی طرح خوفناک ہوئی تو شاید یہ غار گڑگڑاہٹ برداشت نہ کر سکے اور ممکن ہے اس کی چھت نیچے آ رہے۔ ہر چیز ممکن ہے مسٹر رتن چند، لیکن بہر صورت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ فی الوقت ہم اسی غار میں رہیں، ٹھیک ہے؟
اب ہم آپ کی باتوں سے انحراف نہیں کریں گے، رتن چند نے کہا۔ میں صرف آپ کو اپنی معلومات کی باتیں بتا رہا ہوں، باقی یہاں پر کوئی ایسا خیال میرے ذہن میں نہیں کہ میں کسی کو کوئی ہدایت دوں۔ آپ چاہیں تو نکل کر حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ گرم لاوا اتنی جلدی سرد نہیں ہو جائے گا۔ ابھی اگر گرم لاوا سرد ہو گیا ہو تو خوفناک پتھروں کی دلدل ہماری منتظر ہوگی۔ رتن چند کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، پھر وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، خدا کی پناہ، کیا بھیانک رات گزری ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ قاسم خان نے جواب دیا اور پھر بولا، کاش ہم مسٹر سجاد کی باتوں کو حقیقت سمجھتے۔ اب ان باتوں کا کیا وقت؟ مسٹر قاسم خان براہ کرم خاموش ہو جائیں اور اس موضوع پر کوئی گفتگو نہ کریں، سجاد نے کسی قدر جنجرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر ان کی نگاہیں ان لوگوں کی طرف اٹھ گئی جو بستی کے لوگ تھے اور ابھی تک ویچھتا بیٹھے ایک دوسرے کی شکل تک رہے تھے۔ افسوس، ان بیچاروں کا کیا کیا جائے، نہ جانے ان میں کوئی اور زندہ بچ سکا یا نہیں، اس نے افسردہ انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے ہم ان لوگوں کو تسلی دیں، فراگی نے مداخلت کی۔ کیا تسلی دے سکتے ہیں مسٹر فراگی؟ کیا کہیں گے ان سے؟ بہرصورت اب تو جو کچھ ہونا ہے ہو چکا ہے، اب تو انہیں بھی اس پر صبر کرنا ہوگا۔ ہم نے ان کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کیا، ہم نے انہیں اطلاع دی تھی کہ بستی خوفناک تباہی کا شکار ہونے والی ہے، یہ لوگ اپنی زندگی بچانے کا بندوبست کر لیں، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ سجاد نے کہا، ہم سبھی بدقسمت ہیں۔ میرا خیال ہے اب قسمت کو کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں زندگی کی تدبیریں کرنی چاہیے۔ اس کی خوفناک تباہی ہمیں اپنا نوالا نہ بنا سکی تو اب اس کار کے اندر ہم موت کا انتظار نہیں کریں گے، یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، پوری کوشش، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ مسٹر فراگی، رتن چند نے کہا، اور پھر وہ وحشت زدہ لوگوں کے قریب پہنچ گئے۔ فراگی نے ایک شخص کے شانے پہ ہاتھ رکھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جو کچھ گزر گیا اسے بھی جانے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت جلد یہاں سے نکلنے کا بندوبست کریں گے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، لگتا تھا جیسے ان کی باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ تب فراگی کی طرف دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے ان لوگوں کے اعصاب کافی کشیدہ ہیں، انہیں کچھ سمجھانا مشکل ہی ہوگا، پھر ان کے لیے کیا کیا جائے، بس انہیں خاموش رہنے دے، خود بخود جب ان کے اعصاب درست ہوں گے تو یہ خاص میں واپس آ جائیں گے۔ فراگی نے کہا، اس کی نگاہیں کار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی، ان میں عورتیں تھی، بچے بھی اور جوان مرد بھی، بوڑھا ایک بھی یہاں تک نہ پہنچ سکا۔ عورتیں بچوں کو اٹھا لائی تھی، ورنہ شاید بچے بھی اس کار تک سفر نہ کر سکتے۔ نہ جانے وہ کس طرح یہاں تک پہنچے تھے، لیکن شاید جان بچانے کی کوشش میں انہوں نے بے حد پھرتی سے کام لیا تھا، اور یہی بات شاید ان کی زندگی کا باعث بن گئی تھی۔ دن گزرتا رہا، سب خاموش بیٹھے رہے، کبھی کبھی یہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگتے، لیکن یہ گفتگو بے معنی ہوتی تھی۔ ان سب کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آئندہ اقدام کیا ہوگا۔ وہ باہر نکلنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ باہر کا ماحول بدستور خراب تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ باہر بڑی تباہ کاری پھیلی ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ عاطف شاہ کا زور ٹوٹ گیا ہے یا کچھ لاوا باقی ہے۔ پورا دن بھوک اور پیاس میں گزر گیا، پھر رات ہوئی، لیکن رات پرسکون تھی اور غیر متوقع طور پر پرسکون گزر گئی، گویا عاطف شاہ اپنی عاطف شانی کر کے سرد ہو چکا تھا۔ دوسری صبح انہوں نے اطمینان کی گہری سانسیں لی اور پھر باقاعدہ اس سلسلے میں ان لوگوں کی میٹنگ شروع ہو گئی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ فراگی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے عورتوں اور بچوں کو ابھی اسی غار میں رہنے دیا جائے، غار کے دہانے پر کوئی پتھر آ پڑا ہے، ہم سب مل کر اسے ہٹائیں اور باہر نکلیں، اور اگر لاوا ٹھنڈا ہو چکا ہے جس کا اندازہ بہر صورت ایک آدمی کو نیچے اتر کر کرنا ہی ہوگا، تو پھر ہم ان بدنصیب لوگوں کو تلاش کریں گے۔ ممکن ہے ان غاروں میں کچھ دوسرے لوگ بھی موجود ہوں، بستی کا حال دیکھیں کہ کیا ہوا، اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی تک کچھ برے اثرات موجود ہیں تو پھر ہم واپس اسی غار میں آ جائیں گے۔ عورتوں کو ساتھ لے کر تھکنا بہتر نہ ہوگا، اس لیے ان کا یہی رہنا ٹھیک ہے، سجاد نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہم ان مردوں کو تیار کر سکیں گے؟ رتن چند نے کہا۔ تیار ہی کرنا پڑے گا انہیں، ورنہ ان کی مرضی، ہم تنہا بھی جا سکتے ہیں، فراگی نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ان سے بات کریں مسٹر فراگی، قاسم خان نے کہا، اور فراگی مردوں کے پاس پہنچا۔ انہوں نے نہایت مؤثر انداز میں کہا، دوستو، جو تباہی ہوئی ہے اس میں آپ تنہا نہیں، ہم سب اس میں شریک ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ ہم خود بھی اسی تباہی کا شکار ہیں۔ میری رائے ہے کہ اس مصیبت کا نہایت پامردی سے مقابلہ کریں، اس طرح بیٹھے رہنے سے کچھ نہ ہوگا، ہمیں ہمت کرنا ہی ہوگی۔ مرد جو اتنا وقت گزر جانے کے بعد خود پر قابو پا چکے تھے، خراساں نگاہوں سے فراگی کو دیکھنے لگے، پھر ان میں سے ایک آدمی کی آواز ابھری، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں مسٹر فراگی؟
जिंदगी की जदोजहद, हमें बहरहाल यहाँ से निकलना है। कहाँ जाएंगे यहाँ से निकलकर? अब हमारा कौन सा ठिकाना है? हमारी बस्ती तबाह हो चुकी है, हमारे घर बर्बाद हो चुके हैं और हमारे लोग, एक नौजवान ने आंसू बहाते हुए कहा। वो लोग अपनी नफरत का शिकार हुए। अगर वो हमारी बात पर तवज्जो देते तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती, बस्ती तबाह हो जाती, सामान तबाह हो जाता, लेकिन इंसान बच जाते। तुम खुद बताओ, इन लोगों ने क्या किया जा सकता था? हाँ साहिब, गलती हुई थी, लेकिन अब क्या हो सकता है? जो बच गए हैं उन्हें जिंदगी की जदोजहद करनी है। हम इन गारों में भूखे प्यासे जान नहीं दे सकते। हम यहाँ से निकलकर जिंदगी की तलाश करेंगे। हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। जाहिर है हमारी कैफियत मुख्तलिफ नहीं। हम आपके अहकामात की तामील करेंगे। नौजवान ने कहा। तब उन औरतों को तसल्ली दो, इनसे कहो कि तुम उनकी जिंदगियां बचा लोगे। औरतें सुन रही हैं, एक नौजवान ने कहा। बच्चों की निगरानी आपका फर्ज है। हमें एहसास है कि सब बच्चे भूखे प्यासे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाहर निकलने के बाद सबसे पहले इनकी खुराक का बंदोबस्त करें। फरागी ने औरतों से कहा। आओ दोस्तों, सजाद ने कहा, और फिर 13 ताकतवर लोग गार के दहाने पर पहुंचे जिसमें कोई रहना बाकी न रहा था। जो चट्टान गार के ऊपर आई थी वो उस तरफ फिट हो गई थी कि उसने कोई रहना भी नहीं छोड़ा था। इसके अलावा अंदर की जानिब उसकी नोकें उभरी हुई थी। तकरीबन तमाम लोगों ने उसे खौफजदा निगाहों से देखा था। फरागी, सजाद ने आहिस्ता से कहा, सूरत-ए-हाल एक और एहतियात करती हुई मालूम हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ, फरागी ने कहा, और सजाद के चेहरे से पहली बार एक अजीब सी कैफियत झलकने लगी। उसने खौफजदा निगाहों से दूसरों की जानिब देखा, लेकिन उस वक्त डॉक्टर फरागी आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ चट्टान पे टिकाए। उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी चट्टान के पास आ गए थे। अपना तवाज़न कायम रखना, जोर लगाओ, फरागी ने कहा, और वो लोग पूरी कुव्वत से धकेलने लगे। लेकिन चट्टान क्या पहाड़ था पूरा, उसे जुम्बिश न हुई। वो दांत बींचकर जोर लगा रहे थे। बहुत जल्द उन्हें अंदाजा हुआ कि चट्टान उनकी तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ी और ठोस है। सब पसीना पसीना हुए और फिर वो थक कर रुक गए। आंखों की सरासिमगी अब एक दूसरे से पोशीदा नहीं रह सकती थी और अब एक दूसरे को खौफजदा निगाहों से देख रहे थे। ये क्या हुआ मिस्टर फरागी? रतन चंद ने कहा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, एक बार फिर कोशिश की जाए, फरागी बोला, और सब तैयार हो गए। चट्टान पर एक बार फिर पहले से भी ज्यादा कुव्वत सर्व की गई, लेकिन नतीजा पहले से मुख्तलिफ न था। चट्टान अपनी जगह से हिली नहीं। वो लोग पसीना पसीना हो गए। सबके दिमाग चकराने लगे और उसके साथ ही उनके दिलों में खैरास उभरने लगा। अगर चट्टान अपनी जगह से ना हिली तो एक खौफनाक सवाल उनके सामने मुंह फाड़ कर आ खड़ा हुआ था। ये तवील और कुशादेगार उन जिंदा इंसानों का मकबरा बन जाएगा। यहाँ वो कितने रोज जिंदा रह सकेंगे? कौन इस चट्टान की तरफ मुतवज्जे होगा? और यहाँ से निकलने की क्या सूरत हो सकती थी? सभी इस बात को महसूस कर रहे थे, खास तौर से इस बस्ती के लोग, कुछ जहनों के कच्चे लोग, सीधे साधे लोग जो अपनी इस वहशत को पोशीदा ना रख सके। अब क्या होगा? एक नौजवान के मुंह से खौफजदा आवाज निकली। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? दूसरे ने रोनी आवाज में कहा। हिम्मत से काम लो, कोई ना कोई तरकीब निकालेंगे, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। अगर हम दिल छोड़ बैठे तो फिर कुछ ना होगा। तुम्हारे साथ औरतें भी हैं, सजाद ने तसल्ली देने वाले लहजे में कहा। औरतें? फरागी के मुंह से निकला और फिर उसने आहिस्ता से सजाद को पुकारा। सजाद, क्या बात है फरागी? 2 औरतें एक मर्द के बराबर तो कुव्वत रखती ही हैं। क्या मतलब? 5 औरतें हैं हमारे साथ। हाँ, फिर क्यों ना उन्हें भी इस बार इस काम में शरीक करके कोशिश की जाए। मुमकिन है चट्टान को थोड़ी सी मजीद कुव्वत दरकार हो। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक कहते हो, सजाद ने कहा। हम एक अच्छी खासी कुव्वत को नजरअंदाज किए हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात करो, सजाद ने कहा, और फरागी ने बस्ती के नौजवानों की तरफ देखा। नौजवानों को क्या एतराज हो सकता था? चुनाचे एक नौजवान के सुपुर्द ये काम किया गया और वो औरतों के पास पहुंचा। थोड़ी देर के बाद वो औरतों को तैयार करके ले आया। औरतें भी मुसीबत की मारी उसके लिए तैयार हो गई थी। रतन चंद और उसके दूसरे साथी थक गए थे। आम हालात में अगर कोई दूसरा काम होता तो यकीनी तौर पर वो साफ इनकार कर देते, लेकिन चट्टान का मसला सबकी जिंदगी मौत का मसला था। वो सभी बदहास थे, इसलिए बिला चूं चढ़ा इस काम में शामिल हो गए। और कौन था जिसने पूरी कुव्वत ना सर्व कर दी हो? यहाँ तक कि औरतें भी अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर रही थी। उनके हसीन चेहरे सुर्ख हो गए, लेकिन चट्टान ने शिकस्त न मानी। ऐसे लगता था जैसे वो गार के दहाने के चट्टानी रहनों से जुड़ गई हो और अब उसके सड़कने का कोई इम्कान न हो। उन्होंने अपने बदन की पूरी कुव्वत सर्व कर दी, लेकिन वो टस से मस न हुई। बहुत से खांसने लगे, बहुत सी जमीन पर बैठ गए। सबकी हालत खराब हो गई, लेकिन इसके साथ उनकी मायूसी भी आखिरी हदूद को छूने लगी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो सब मिलकर भी इस चट्टान को अपनी जगह से हटाने में कामयाब ना हो सकेंगे। मायूसी के आसार उनके चेहरों से झलक रहे थे, यहाँ तक कि खुद आहनी अजाइम का मालिक डॉक्टर फरागी भी नाउमीद हो गया था। यही गनीमत था कि गार के रहनों से थोड़ी सी हवा और रोशनी अंदर आ रही थी।
جس نے انہیں کچھ دیر زندگی برقرار رکھنے کی امید دلائی تھی، ورنہ گھٹن اب تک ان میں سے کئی کو چٹ کر چکی ہوتی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی جگہوں پر واپس آئے۔ بستی کے نوجوان پریشان چہرہ لیے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ رتن چند اور اس کے ساتھی سجاد اور فراگی کے قریب بیٹھ گئے۔ سب کی آنکھوں میں لاتعداد سوال تھے، لیکن نہ جانے کیوں سبھی ایک دوسرے کو بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ جانے کیوں سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، دوسرا بولا تو وہ خود بھی کچھ کہیں۔ جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو سب کو اس کی طوالت کا احساس ہوا، اور پھر بولنے میں پہل کر کے اس جمود کو توڑنے والا رتن چند تھا۔ مسٹر سجاد، اس نے سجاد کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے مسٹر رتن چند، ہم سب نے، میرا مطلب ہے ٹیم کے لوگوں نے آپ سے اطلاع کیا تھا، بلکہ مجرمانہ طور پر آپ کی حالات کا مذاق بھی اڑایا تھا، لیکن تقدیر نے ہماری حماقت کی سزا دینے میں کچھ مہلت بھی نہیں دی اور ہمیں فوراً ہی ہماری حماقت کی سزا مل گئی۔ لیکن پلیز مسٹر رتن چند، براہ کرم ذہن سے یہ خیال نکال دیں، جو کچھ ہوا وہ گزری ہوئی بات ہے، اب اس کا تذکرہ فضول ہے۔ ہمیں آئندہ حالات پر غور کرنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم حالات پر سنجیدہ ہو جاتے تو شاید، ہاں یہ درست ہے، لیکن بہرحال ہمیں تازہ حالات کا تجزیہ کرنا ہے۔ افسوس نہ جانے ہمارے دوسرے ساتھیوں کا کیا حشر ہو، رتن چند نے کہا۔ میں بھی انہی کے لیے افسردہ ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں مسٹر رتن چند کہ ہم پہلے سے ہی ان حالات سے واقف ہو کر بھی اپنے لیے کیا کر سکیں۔ ہم ابھی بھی مصیبت کا شکار ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سنیے مسٹر رتن چند، پلیز اب صرف 2 باتیں کریں جو مفید اور کارآمد ہو، سجاد نے لجاجت سے کہا، اور رتن چند ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ ہاں، صورتحال جس قدر خوفناک ہے اس کا اندازہ سب کو ہو چکا ہوگا۔ چٹان بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، اسے غار کے دہانے سے ہٹانا ایک ناممکن امر ہو گیا ہے، فراگی نے کہا۔ بستی کے سارے لوگ قابل رحم ہیں، خاص طور سے یہ بچی اور عورتیں جو لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو یہاں موجود ہیں وہ پوری طور سے ہمدردی کے مستحق ہیں۔ آنے والے حالات جس قدر بھیانک ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہم نہیں سمجھتے مسٹر فراگی، آخر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری اپنی زندگیاں بھی اسی کشمکش کا شکار ہیں، ایسی صورت میں صرف ان کے بارے میں سوچنا کیا معنی رکھتا ہے، رتن چند نے کہا۔ آپ نے درست کہا مسٹر رتن چند، لیکن ہماری نسبت ان کے ذہن چھوٹے اور محدود ہیں، فراگی نے جواب دیا۔ لیکن آپ کی ذہانت ان کے کیا کام آ سکتی ہے؟ غار کا ضابطہ اس بد امنی کو روکے گا جو پھیلنے والی ہے۔ خوب، تو آپ یہاں طویل قیام کا ارادہ رکھتے ہیں، رتن چند نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تو یہاں طویل قیام کروں گا، آپ کا جب دل چاہے باہر چلے جائیں۔ فراگی نے بھی بھرپور طنز کیا اور رتن چند کے ساتھی بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ میں فراگی کی بات سے متفق ہوں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے طور پر سوچیں، ہمیں اجتماعی طور پر کچھ سوچنا چاہیے، سجاد نے کہا۔ آخر کیا؟ وہی بات میں جاننا چاہتا ہوں، رتن چند نے چلائے ہوئے انداز میں کہا۔ غار کا راستہ بند ہو چکا ہے، جتنا وقت ہم لوگ گزار چکے ہیں وہ خوف کا وقت تھا اور ہمارے جسموں نے اس کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب بھوک اور پیاس کا دور شروع ہوگا یقیناً، اور اس کے بعد پاگل پن کا۔ ہمیں اس پاگل پن کو روکنا ہے۔ گو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں، رتن چند نے بیزار لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کافی ہے، چنانچہ مسٹر سجاد، سب سے پہلے اس نوجوانوں کے سامنے صورتحال کا اظہار ضروری ہے، اس کے بعد ہدایت دینا ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا مسٹر رتن چند کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں گے وہ سکون سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رتن چند ہاتھ اٹھا کر بولا، اور جو ضابطہ بنایا جائے گا اس کی پابندی سب کو کرنا ہوگی۔ فراگی کے چہرے پر دشتری کے آثار پھیلے، اسے رتن چند کے انداز پہ غصہ آیا۔ ایسا ہی ہوگا مسٹر فراگی۔ تب فراگی نے نوجوانوں کو پھر جمع کیا، انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ عورتیں تمہاری بستی کی عورتیں ہیں، ممکن ہے ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن بستی کا رشتہ کسی بڑے سے بڑے رشتے سے کم نہیں ہوتا، ہمیں ان کا احترام کرنا ہوگا۔ عورتوں کو تم لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تمہیں احساس ہوگا کہ ہم پر ایک کٹھن وقت آ پڑا ہے، فراگی نے کہا۔ نوجوان عجیب نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ تمہیں ہماری بات سے اطلاع تو نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر، لیکن کیا ضمانت ہے کہ تم لوگ ان سے کوئی برا سلوک نہیں کرو گے؟ بستی کے ایک نوجوان نے کہا۔ دوست، تمہارا سوچنا ٹھیک ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم اتنے اچھے انداز میں سوچ رہے ہو۔ ہماری تعداد 5 ہے، تم 8 ہو۔ اگر ہم میں سے کوئی غار کے ضابطے کی خلاف ورزی کرے تو تمہیں اجازت ہے تو کہ تم ان کے ساتھ برا سلوک کرو، تم اسے زخمی کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو۔ میں سجاد تمہاری مدد کریں گے، نہ بھی کرے تب بھی تم ہم پر بھاری رہو گے کیونکہ تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ ہمیں تمہاری نیت پر بھروسہ ہے ڈاکٹر، یقین کرو ہم بھی عورتوں کی طرف سے فکر مند تھے۔ یہاں ہر فرد کو تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے اور ہم سب غلط انسان کے دشمن ہوں گے۔ شکریہ ڈاکٹر، نوجوان نے محبت سے کہا۔
बहरहाल हम यहाँ से निकलने की कोशिश जारी रखेंगे, फरागी ने कहा। हम तुम्हारे ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं, नौजवान ने कहा, और ये मसला तय हो गया। तब फरागी ने दूसरी तजवीज पेश की। अभी हमने इस कार का पूरी तरह जायजा नहीं लिया। बहरहाल जहाँ हम मौजूद हैं जगह पूरे तौर से महफूज है और यहाँ हवा और रोशनी भी मौजूद है। चुनाचे कार के इस कोने में औरतों को यकजा कर दिया जाए ताकि वो हमारी निगाहों के सामने रहें। तुम लोग वो सिमत ले लो और फिर हम यहाँ मौजूद हैं। इस तरह हम अलग अलग भी रहेंगे और एक दूसरे पर निगाह भी रखेंगे। मुनासिब है, नौजवान ने कहा, और फिर औरतों को एक जगह जमा कर दिया गया। उन दोनों ने उन्हें सब्र से काम लेने की हिदायत की थी। नौजवानों को उनकी मुंतहिब जगह तैनात कर दिया था और इस काम से फारिग होकर दोनों वापस अपनी जगह आए। रतन चंद, हाशिम खान और साथी खामोशी से गार की एक दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने उनकी कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। खालिद किसी की बेहतर न थी। भूख और प्यास ने उन्हें भी निडाल कर दिया था, लेकिन कुछ लोग हिम्मत से काम ले रहे थे और ऐसी सूरत में भी अमल जारी रखे हुए थे। सजाद और फरागी भी बैठे रहे। वो अपनी कुव्वत को जमा कर रहे थे और जब किसी कदर कुव्वत बहाल हुई तो फरागी ने सजाद को पुकारा। सजाद ने आंखें खोल दी थी। क्या सोच रहे हो मिस्टर सजाद? कोई खास बात नहीं फरागी, सजाद फीकी सी मुस्कुराहट से बोला। फिर भी यकीन करो, सिर्फ जहन को जमा कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है सजाद हमें बैठना नहीं चाहिए। फिर आओ गार का जायजा लें। चलो, सजाद उठ गया। बिलाशुबा वो एक अच्छा इंसान था। वो दोनों गार के दूसरे हिस्सों की तरफ रवाना हो गए। कुछ वक्त के बाद हमारे जिस्मों में जान नहीं रहेगी और हम अमल में सुस्त पड़ जाएंगे। मैं चाहता हूँ ऐसी नौबत आने से पहले हमें जो कुछ करना है कर लें। अच्छा ख्याल है। रोशनी है। हमें गार में ऐसे हिस्सों को तलाश करना चाहिए जो किसी कदर कमजोर हो। मुमकिन है हम उन्हें तोड़कर कुछ रास्ता बना सकें। अच्छा ख्याल है, सजाद ने कहा, और फिर वो दोनों गार में चक्कर लगाने लगे। बिलाशुबा गार बेहद कुशादा था। गार दर गार था। इस तवीलो अरीज गाल का इख्तिताम एक और दहाने पर होता था। छोटे से दहाने के दूसरी तरफ भी एक कुशादा गार था। रहने यहाँ भी थे लेकिन बुलंदियों पर, लेकिन उसके साथ ही एक छोटा सा गार और था। उन्होंने पत्थर लेकर गारों का एक एक रहना ठोंक बजाकर देखा और कोई दीवार कमजोर नहीं पाई। काफी देर तक वो उस काम में मसरूफ रहे। उन्होंने पत्थर लेकर गारों का एक एक रहना ठोंक मारा। एक मसला जरूर हल हो गया, सजाद ने कहा। क्या? ये छोटा गार जुर्रियाती फरागत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुफिया जुर्रियात के लिए औरतें और मर्द इस तरफ जा सकते हैं। बदबू वहां तक ना पहुंच सकेगी। मुनासिब ख्याल है। इसके अलावा और कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, आओ चलें। वो वापस पर चल पड़े। यहाँ का माहौल वही था। सहमे हुए बच्चे भी खामोश बैठे थे। सबके चेहरों पर मर्दनी छाई हुई थी। फिर रात हुई जिसका अंदाजा रोशनी खत्म हो जाने की वजह से हो रहा था। सब फर्श पर लेट गई, थके थके, भूख और प्यास से निडाल। गार में इतने इंसान मौजूद थे लेकिन मौत की खामोशी छाई हुई थी। रात गुजरती रही। कोई सो रहा था, कोई जाग रहा था, किसी को किसी का पता नहीं था। बस गहरी सांसें सर्द हवाओं की तरह उबर रही थी। कभी कभी किसी की कराह उबरती और फिर खामोशी। फिर किसी बच्चे की चुसर चुसर की आवाज सुनाई देती। गालिबन माँ की खुश्क छाती चूस रहा था। रात का आखिरी पहर था। कोई बच्चा भूख से सिसकने लगा और गार में उसके रोने की आवाज गूंजने लगी। उसकी माँ उसे खामोश करा रही थी लेकिन भूख उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसी वक्त रतन चंद की धार गुंजी, इसे खामोश करो, रात का वक्त है, जहन को वैसे ही सुकून नहीं। रतन चंद, फरागी ने आहिस्ता से पुकारा। बच्चा है रतन चंद? क्या तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? कोई नहीं, और अगर है भी तो अब कुछ नहीं, रतन चंद ने वैश्याना अंदाज में कहा। फरागी कुछ साथ तक खामोश रहा, फिर उठकर औरत के पास पहुंच गया। उसने बच्चे को औरत की गोद से लिया, उसे गार के दूसरे हिस्से में चला आया। वो उसे शाने से लेकर चुप कराने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर के बाद बच्चे को सब्र आया। वो फरागी के शाने से सर टकाकर खामोश हो गया और फिर सो गया। फरागी ने खामोशी से उसे औरत के हवाले किया जो उस दूसरे गार के दहाने पर खड़ी देख रही थी, और फिर वापस आकर खामोशी से फर्श पर लेट गया। सजाद उसके नजदीक खिसक आया लेकिन उसने फरागी से कोई बात नहीं की। दूसरा दिन फिर मौत की तरह वीरान था। आज हालत और ज्यादा खराब थी। कोई अपनी जगह से उठ नहीं रहा था। वो सब फटी फटी आंखों से छत को गूर रहे थे। फिर एक औरत की सिसकियों ने माहौल के सकूत को तोड़ा। लोगों की निगाहें उस तरफ उठी लेकिन किसी ने जुबान नहीं हिलाई। सबसे पहले उठकर बैठने वाला फरागी था। उस वक्त सजाद भी उसका साथ नहीं दे रहा था। औरत अपनी 5 साल बच्ची को सीने से लिपटाए हुई थी। फरागी देखता रहा, फिर वो उठा, औरत के करीब पहुंचा। औरत की सिसकियां और गहरी हुई और अब उसकी आवाजें निकल रही थी। क्या बात है? फरागी उसके नजदीक बैठ गया। ये औरत ने बच्ची की तरफ इशारा किया। क्या हुआ? फरागी बेइख्तियार बच्ची पर झुका। डॉक्टर होने की हैसियत से उसने फौरन पहचाना कि बच्ची बेजान है। उसके होंठ खुश्क थे, यकीनन वो भूख और प्यास से मर चुकी थी। फरागी ने उसके शाने पे हाथ रखा। सब्र करो,
میں جب تک ہو سکا اسے اپنی زبان چسواتی رہی، لیکن عورت نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ فراگی نے آہستہ سے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ لاؤ اسے مجھے دو۔ نہیں، عورت پلک پلک کر رونے لگی۔ دوسری عورتوں نے بچوں کو اپنے سینے سے بیس لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور پھر انہوں نے وہ آنسو بچوں کے ہونٹ پر ٹپکا دیے۔ اب تم اس کا کیا کرو گی؟ لاؤ مجھے دے دو، فراگی نے ان سے کہا۔ بالآخر اس نے بچی کو عورت کی گود سے لیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ بچی کو لے کر غار کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا۔ پھر اس نے اسے ایک کونے میں رکھ دیا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر جب وہ پلٹا تو سجاد اس کے نزدیک کھڑا ہوا تھا۔ ابتدا ہو گئی؟ سجاد نڈا لہجے میں بولا۔ ہاں، فراگی نے ایک افسردہ سی سانس لی۔ سب کا یہی انجام ہوگا۔ کیا کیا جائے سجاد؟ فراگی بولا۔ کوئی صورت نہیں ہے، سجاد مایوسی سے بولا، پھر کہنے لگا، ہم ناکام رہے ہیں فراگی، کیا فائدہ ان اہلاکیات سے؟ ہمیں صرف موت ہی کا تو انتظار کرنا ہے۔ سجاد میرے دوست، موت تو محمل کے بستر اور اجناس کے ڈھیر پر بھی آ جاتی ہے۔ اخلاقی قدریں روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ کیا موت کے بعد بھی تم مضطرب رہنا چاہتے ہو؟ نہیں، سجاد نے گردن ہلائی۔ پھر جب تک زندہ ہو حالات سے جنگ کرتے رہو اور روح کے سکون کے لیے اخلاقی قدروں کو نبھاتے رہو، فراگی نے کہا، اور پھر وہ سجاد کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا۔ باہر کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس عورت نے آنکھیں بند کر لی تھی جس کی بچی نے دم توڑ دیا تھا۔ شاید اس نے اپنے غم کو بند آنکھوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ پھر فرش پر لیٹ گئے۔ نہ کسی کو دن کی خوشی تھی اور نہ رات کی آمد کا انتظار، بس ایک بے قرار خاموشی جس پر سانسیں بھی گرا گزرتی ہوں۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ غار میں کوئی آواز نہیں تھی سوائے ایک ہلکی سی آواز کے۔ یہ اس ماں کی آواز تھی جو اپنے بچے کو اپنی چھاتی چسا رہی تھی، اسے زندہ رکھنے کی یا اپنا فرض پورا کرنے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک اس کی چیخ ابھری، ایک المناک چیخ، اور سب چونک پڑے۔ عورت گھٹی گھٹی آواز میں چیخی تھی، یوں لگا جیسے آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ سجاد نے تاریکی میں آنکھیں پاڑی، لیکن بس عورت کی پے در پہ چیخیں ابھر رہی تھی۔ فراگی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے بڑے زور کا چکر آیا۔ سجاد نے اسے سہارا دیا اور وہ ٹٹلتے ہوئے عورت کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے کسی کو نوچ کھسوٹ رہا ہو اور کوئی عورت گھٹی گھٹی آواز میں چیخ رہی ہو، جیسے اس کا منہ بند کر لیا گیا ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ فراگی دھارا۔ اس نے محسوس کیا کہ عورت سے دھرازداری کرنے والا کوئی مرد ہے، اور سجاد اور فراگی نے مرد کو پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، سور کے بچوں، چھوڑ دو مجھے، مرد پکارا۔ سارتھی، یہ کیا دیوانی ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں خلا کر دوں گا۔ سارتھی پھر چیخا، بکو مت، تم غار کے ضابطے کو نہیں توڑ سکتے۔ اس وقت جب سب موت کے نزدیک میں ہیں، تمہارے اوپر جنس کا بھوت سوار ہوا ہے، کیا تم انسانیت سے گری ہوئی حرکت نہیں کر رہے؟ چھوڑ دو، براہ کرم مجھے چھوڑ دو۔ سارتھی ان دونوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں ناکام رہا تھا۔ تم اس کی عزت نہیں لوٹ سکتے، سجاد نے گرج کر کہا۔ عزت کون لوٹ رہا ہے؟ میں تو اس کی چھاتی سے دودھ پینا چاہتا ہوں، چند قطرے، صرف چند قطرے۔ میری زبان سوکھ کر مڑ چکی ہے، میں مر رہا ہوں، صرف چند قطرے، میں بھی زندگی کا حق رکھتا ہوں، سارتھی نے کہا اور دھارے مار مار کر رونے لگا۔ آؤ سارتھی، ہمت نہ ہارو، خاموشی سے عزت کے ساتھ موت کا استقبال کرو، ہمت سے کام لو سارتھی، سجاد نے کہا، اور وہ بامشکل سارتھی کو واپس لانے میں کامیاب ہو سکے۔ سبھی جاگ رہے تھے۔ سارتھی بیٹھا روتا رہا۔ پھر رتن چند کسی طرح اٹھ کر بیٹھا۔ وہ اندھیرے میں ان لوگوں کو گھور رہا تھا، تم اخلاقیات کے ٹھیکیدار مت بنو، جب ہمیں موتی کو گلے لگانا ہے تو کسی کے حکم کی تعمیل کیوں کریں؟ یہ ضروری ہے رتن چند، سجاد نے کہا۔ تب پھر ہمارے لیے تمہاری موت بھی ضروری ہے، رتن چند نے کہا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو، لیکن تم کسی غیر اخلاقی حرکت میں اس وقت کامیاب ہو گئے جب ہمیں خلا کر دو، سجاد نے کہا، اور رتن چند خاموش ہوا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہی لامتناہی خاموشی، وہی طویل سناٹا۔ سب نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پھر کوئی اٹھا، غار کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا، غالباً رفع حاجت کے لیے، اور پھر دیر تک کوئی آواز سنائی نہ دی۔ صبح ہونے میں کچھ دیر تھی جب بستی کے دو نوجوان کہکہے لگانے لگے۔ وہ دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، لیکن ان کے جسموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کوئی جنونی کارروائی کر سکتے۔ انہوں نے صرف اپنے بال نوچنے پر اکتفا کی تھی۔ کوئی کچھ نہ بولا، کسی نے ہمدردی کے بول بھی نہ کہے، لیکن اس صبح رتن چند بہت خوش تھا۔ اس کا ساتھی خاشم خان بھی مسکرا رہا تھا۔ تب رتن چند نے پوچھا، کیا خیال ہے سجاد، اٹھ کر بیٹھ سکتے ہو؟ میں نہیں سمجھتا رتن چند، سجاد نے کہا۔ وہ تعجب سے رتن چند اور خاشم خان کو دیکھ رہا تھا۔ بس، اگر تم نے غار کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا، رتن چند نے کہا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر وہ اور خاشم خان غار کے چکر لگانے لگے۔ کچھ ہوا ہے سجاد، فراگی نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، لیکن کیا؟
سجاد پر خیال انداز میں بولا اور پھر خاموش ہوا۔ دفتن فراغی چونک پڑا۔ سجاد، اس نے آہستہ سے کہا۔ لیکن ٹھہرو، میں ہی جاتا ہوں، فراغی نے کہا اور وہ ہمت کر کے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ غار کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ اس کے نزدیک میں وہ ایک مکروہ شبیہہ جاگی تھی۔ وہ غار کے سب سے چھوٹے حصے میں پہنچا جہاں مرنے والے بچے کی لاش رکھی گئی تھی اور اس کے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ مردہ بچی کا جسم چاند تھا، آدھے باہر نکلی پڑی تھی، اس کے بدن کا گوشت جگہ جگہ سے غائب تھا۔ یقیناً رتن چند اور خاشم خان نے مردہ بچی کا گوشت کھایا تھا۔ بھوک کی شدت نے ان سے انسانی اقدار چھین لیے تھے اور وہ جانوروں کی طرح کام کر رہے تھے۔ فراغی کا دل الٹنے لگا، اسے متلی آ رہی تھی۔ بہرحال وہ غار سے نکل آیا۔ رتن چند اور خاشم خان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کارروائی کرنے گیا تھا، ورنہ وہ مداخلت کرتے۔ فراغی طبیعت کو سنبھالے ہوئے واپس آ کر بیٹھ گیا۔ شداد غور سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن فراغی نے اسے کچھ نہ بتایا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو غار میں ٹہر رہے تھے۔ لوگ ان کے جسموں میں آ جانے والی اچانک توانائی پر حیران تھے، لیکن وہ دونوں ان سے لاپرواہ نظر آ رہے تھے۔ ان کے مزاج ٹھکانے نہیں تھے۔ پھر خاموشی، طویل خاموشی۔ ٹہلتے ٹہلتے دونوں تھکے تو زمین پر بیٹھ گئے اور پھر وہیں گمبھیر سناٹا، لیکن دفتن اس سناٹے میں ایک گڑگڑاہٹ گونجی۔ غار لرز گیا، اوپر سے کچھ مٹی سرک آئی، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس کے بعد چاروں طرف سائیں سائی ہو گئی، لوگوں کی چیخیں نکل پڑی۔ اس کا مطلب ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں، سجاد نے کہا۔ اس کے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو مسٹر سجاد، فراغی آہستہ سے بولا۔ آتش فشاں بعض اوقات زمین کے نیچے بہت دور تک پھیل جاتا ہے۔ لاوا نکلنے کے لیے صرف ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اسی طرف بہتا رہتا ہے۔ پھر زمین میں پوشیدہ گیس اسے اوپر لاتی ہے، اس طرح زمین میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی کیا صورتحال ہے۔ افسوس، موت کن حالات میں آنا تھی، فراغی نے افسردگی سے کہا۔ سجاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رات آئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا ان لوگوں کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ رونے اور آہے بڑھنے کی آوازیں سننے لگے۔ اندھیرا بھی پوری طور سے نہیں پھیلا تھا کہ اچانک ایک بچی سہمے ہوئے انداز میں چیخی۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کا بدن بند کر لیا ہو۔ فراغی نے گردن گھما کر دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی رتن چند کے بازو میں تھی اور رتن چند اسے دبوچے ہوئے دوسرے غار کی طرف جا رہا تھا۔ رتن چند، فراغی کرایا، مگر اسے اپنی کمزور آواز کا خود احساس ہو گیا تھا۔ زور سے چیخنے سے اس کی آنکھوں میں تاریکی ابھر آئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ قریب ہی کرے خاشم خان نے کراتے ہوئے کہا۔ اسے روکو خاشم خان، اسے روکو، بکواس بند کرو ورنہ، خاشم خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ روک لو، روک سکتے ہو تو، خاشم خان نے کہا۔ کیا بات ہے فراغی؟ سجاد نے پوچھا۔ سجاد، کسی طرح انہیں روکو، فراغی نے روحانسی آواز میں کہا۔ اٹھو سارتھی، اٹھو، انہیں بکواس کرنے دو، خاشم خان نے اپنے تیسرے ساتھی کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا اور سارتھی بھی ایک راہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس دوران رتن چند بچی کو اٹھا کر اندر لے جا چکا تھا۔ بچی کی ماں صرف اپنی جگہ پڑی سسک رہی تھی۔ سجاد، کیا تم اٹھنے کی ہمت کر سکتے ہو؟ فراغی نے آہستہ سے کہا۔ رتن چند اس بچی کو کیوں لے کر گیا ہے فراغی؟ وہ اسے ہلاک کریں گے۔ اور پھر کیا؟ سجاد نے لرزتے ہوئے پوچھا۔ پھر وہ اسے، فراغی نے اتنا ہی کہا تھا کہ سارتھی کی چیخ ابھری، بھیانک چیخ۔ نہیں، اور پھر وہ بے تحاشا دوڑتا ہوا غار سے باہر نکل آیا۔ انہیں روکو، اس نے اتنا کہا اور اندھے منہ گر پڑا۔ اس کے سر سے خون بے نکلا تھا۔ سجاد نے قرب سے کروٹ بدلی۔ یہ سب کیا ہے فراغی؟ خدا کی واسطے مجھے بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ سجاد، وہ لوگ انسانیت کے نام پر داغ بن گئے ہیں۔ انہوں نے پچھلی رات اس مردہ بچی کا گوشت کھایا جسے ہم نے آخری غار میں رکھ دیا تھا، فراغی نے کہا، اور سجاد کی حالت اور خراب ہو گئی۔ کئی منٹ تک وہ ساکت و جامد پڑا رہا جیسے اس کی روح بدن سے نکل گئی ہو، اور پھر اس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اس وقت اس بچی کو، ہاں سجاد، وہ کسی نیک ارادے سے نہیں لے گئے ہوں گے، وہ یقیناً اس بچی کو ہلاک کر دیں گے۔ نہیں، سجاد کے بدن میں وحشیانہ قوت آ گئی، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ سجاد اٹھ کر غار کی طرف دوڑا اور دوسرے لمحے وہ اندر داخل ہو گیا۔ فراغی دنگ رہ گیا۔ گوشت کے بدن میں جان نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ اٹھا، سجاد کے پیچھے چل پڑا اور اندر کا منظر اس کی توقع کے خلاف نہ تھا۔ دونوں توانا انسانوں نے سجاد کو زخمی کر دیا اور وہ غار کے فرش پر چت پڑا تھا۔ دونوں وحشی فراغی کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ آؤ ڈاکٹر، کیا تم بھی اپنے دوست کی مدد کو آئے ہو؟ رتن چند، کیا تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ فراغی کراہا، پاگل تھا، اخلاقیات کا سبق دینے آیا تھا۔ مر گیا ہوگا تو بہتر ہے، کسی روز چلا جائے گا، ورنہ کسی دوسرے کی شامت آئے گی، رتن چند نے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے انسان ہو کر؟ ڈاکٹر، فضول باتوں سے پرہیز کرو۔
بھوکے انسان کو گوشت مل جائے، ہاں کچا ہی صحیح، اور خشک زبان کو خون کی نمی مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ رتن چند ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اس بچی کا کیا کیا تم نے؟ فراگی نے پوچھا۔ دراصل مردہ بدن میں خون روان نہیں ملتا، خون خشک ہو جائے تو نمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کمی اس بچی کے خون نے پوری کر دی۔ ڈاکٹر زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اسے برقرار رکھنے کی خواہش ہر روح میں ہوتی ہے۔ تم بھی اگر ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہیں گے، ہم فراخ دل ہیں، رتن چند بولا۔ فراگی نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے بدن میں اتنی جان ہی نہ تھی جو وہ اس وحشیو کے خلاف کچھ کر سکتا۔ وہ سجاد کے پاس بیٹھا، سجاد کے سر سے خون بہ رہا تھا اور شاید وہ زندگی کے آخری سانس پورے کر رہا تھا۔ سجاد میرے دوست، تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ آؤ خاشم خان، ہم اپنا کام کریں، اسے اپنے دوست کی لاش پر لوہا کرنے دو، رتن چند نے کہا، اور دونوں شیطان باہر نکل گئے۔ اس غار میں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ فراگی سجاد کو ٹٹور رہا تھا، سجاد کی نبضیں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ایک تو اس کی حالت ویسے ہی خراب تھی، دوسرے سر سے خون بہ رہا تھا اور اس بہنے والے خون نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ لیکن فراگی دوست کی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ خود فراگی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی زندگی کے چند تار باقی رہ گئے ہیں جو کسی بھی وقت ٹوٹ جائیں گے۔ میرے دوست، میرے اچھے ساتھی، میں بے بس ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے گہری سانس لے کر سجاد کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے محسوس کیا کہ سجاد کا بدن سرد پڑ گیا ہے۔ پھر اس نے بمشکل تمام زندگی کے بوجھ کو اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ لیکن ایک اور دلخراش منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ شیطان آخری وحشت خیزی کر رہے تھے۔ دو عورتیں خاشم خان اور رتن چند کے شکنجے میں کسی طرح آ گئی تھی۔ ان درندوں نے ان کے لباس تار تر کیے اور وہ ان کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھی۔ اس کے ساتھی نوجوان خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، کوئی بھی احتجاج کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ فراگی نے انہیں دیکھا، اس کے بدن میں چنگاریاں بھر گئی۔ ایک لمحے میں اس نے سوچا کہ وہ بھی خودکشی کی کوشش کرے، لیکن کسی طرح ان دونوں شیطانوں کو ان کے کاموں سے روک دے۔ کیا ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس سے فائدہ؟ وہ توانا ہے، آسانی سے اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ شیطان کے ساتھ شیطانی چال چلی جائے، ہاں انہیں تدبیر سے ہی مارا جائے، یہی عمدہ طریقہ ہے۔ اس کے ذہن میں دھواں سا بھرا، وہ خاموش اپنی جگہ جا بیٹھا اور وہ دونوں عورتوں کے بدن بھگوڑنے لگے۔ پھر وہ اپنی جگہ پر آئے۔ کھیلو ڈاکٹر، رتن چند نے چپکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے رتن چند؟ فراگی کے لہجے میں تبدیلی تھی۔ کیا حال ہے تمہارے وفادار دوست کا؟ کیا اس نے دنیا چھوڑ دی؟ رتن چند نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ مر گیا۔ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے یہ انجام تو ہم سب کا ہے، رتن چند نے کہا۔ ہاں رتن چند، تمہارا خیال درست ہے۔ فراگی نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے رتن چند، زندگی کے صحیح اختتام کا مصرف جو تم نے دریافت کیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب تک غلطی پر تھا۔ یہ خیال سجاد کی موت کے بعد تمہارے ذہن میں آیا، یہی سمجھو۔ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا فراگی، اگر ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہو تو ہم تمہیں خوش آمدید کہیں گے۔ تم خود سوچو، ان غاروں میں جہاں زندگی کا کوئی تصور نہیں، مفلوج کتے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جینے سے کیا فائدہ؟ موت تو ہم سب کے قریب کھڑی مسکرا رہی ہے۔ چنانچہ زندگی نے جتنے لمحات دیے ان سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، فراگی نے کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اپنے ساتھ شریک کیا، تھوڑی سی ہمت کرو میرے دوست، کیوں نہ ابتدا اپنے دوست سے کرو، ظاہر ہے اس سے زیادہ تمہارا مخلص اور کون ہوگا؟ رتن چند نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فراگی چند لمحات کے لیے سناٹے میں رہ گیا۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے ان کتوں کی ہر بات برداشت کرنا ہوگی۔ بہرحال وہ سوچتا تھا کہ پوری ہوشیاری کے ساتھ وہ ان کو بیوقوف بنائے اور لوگوں کو ان سے نجات دلانے کی کوشش کرے، اور اپنی ان کوششوں میں کامیاب کرنے کے لیے نہایت ہوشیاری کے ساتھ بیوقوف بنانا تھا۔ کیا خیال ہے، کیا سوچا؟ رتن چند نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا ساتھی بن گیا ہوں تو پھر کون دوست کون دشمن؟ بالکل ٹھیک سوچا تم نے۔ جاؤ غار کے اندر چلے جاؤ اور چاقو چوبند ہو کر واپس آؤ۔ ابھی بہت سی لڑکیاں ہیں۔ لڑکیاں؟ ہاں یہ بستی کی لڑکیاں ہے کہ تم زندگی کے اس رخ سے محروم رہو گے۔ نہیں، میں اس قسم کا آدمی نہیں، فراگی نے کہا۔ پہلے کی بات چھوڑ دو میرے دوست، اب کی بات کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، کیا وہ دونوں لڑکیاں خوشی سے تیار ہو گئی تھی؟ فراگی نے پوچھا۔ خوشی سے؟ رتن چند نے کہا لگایا۔ ان کے نزدیک خوشی اور غم کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور اب تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مر چکی ہیں وہ دونوں؟ ایک بار پھر زوردار گڑگڑاہٹ سنائی دی، لیکن یہ گڑگڑاہٹ صرف فراگی کے ذہن میں تھی۔ تم دونوں نے ان معصوم عورتوں کو مار ڈالا، ظاہر ہے وہ ان کی درندگی کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ فراگی چند لمحات سناٹے میں رہا، پھر وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے ان دونوں کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ جسم کی قوتیں جمع کر کے اٹھا، غار کے اس حصے میں گیا
جہاں اس کے دوست سجاد کی لاش پڑی تھی۔ ایک بار پھر سجاد کی لاش کے نزدیک بیٹھا، اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، خون کی چہچہاہٹ اس کے ہاتھوں پر لگ گئی۔